अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत के साथ आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी खुसूसी करम का साया रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम नया सबक लेकर हाजिर हुए हैं। कमाल के हरूफ के नाम से, उसके भाइयों के नाम से तो वाकिफ़ हो ही गए हैं। कमाल के हरूफ को इस्म से मिलाना भी सीखा, या की मुख्तलिफ़ शक्लें भी देखी। आज हम कमाल के हरूफ को फ़ेल माजी यानी 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज के साथ मज़ीद मिलाना सीखेंगे, और इस सिलसिले में कुछ अहम पॉइंट्स से भी आपको रोशनास कराना इस वीडियो का मकसद है। तो इंशाल्लाह सब कुछ सीखेंगे। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 4, फ़ेल माजी और कमाल के हरूफ। फ़ेल माजी को कमाल के हरूफ से मिलाना सिखाया जाएगा इस सबक में। और फ़ेल माजी क्या है? 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अफ़आल को फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, खलका, जअला, सजदा, वो फ़ेल माजी थे। अब कमाल के हरूफ से इनको मिलाना है। जैसे खलका, और फिर उसके साथ हमने कमाल का हरूफ ना मिला दिया, तो क्या बना? खलकना। खलका का मतलब क्या होगा? उसने पैदा किया, और ना हमें। तो बड़ी आसान सी बात है। हमने पहले फ़ेल का तर्जुमा किया और उसके बाद कमाल के हरूफ का तर्जुमा किया। इससे क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि गलती का इम्कान कम रहता है। पहला लफ्ज़ जो है, जो कि फ़ेल है, फ़ेल माजी, उसमें पूरी एक इत्तला दी जा रही है हमें। ठीक, जैसे उसने पैदा किया, किसे? आगे ना लगाया, हमें। ठीक है, उसने पैदा किया, हमें। इसी तरह का लगा होता, उसने पैदा किया तुझे। हम होता तो उन्हें। इस तरह हमें पूरा एक बड़ा सा जुमला मिल जाएगा। 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज याद है ना? आज इन अल्फाज के साथ कमाल के हरूफ लगा के हमने तर्जुमा किया। खलकना, उसने पैदा किया, किसे? हमें। ठीक है ना, पूरी बात मुकम्मल समझ में आती है कमाल के हरूफ को मिलाने के बाद। इस तरह आप मुख्तलिफ अल्फाज जैसे ज़करा, ज़करा उसने याद किया या उसने ज़िक्र किया। नी मेरा, ना हमारा, क तेरा। इस तरह पूरा जुमले आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करते जाइए। अनमोल घड़ी है ना आपके पास, उससे मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए मुख्तलिफ अल्फाज की। जब काम या फ़ेल के साथ कमाल के अल्फाज जोड़े जाते हैं तो 2 ज़बर 3 ज़बर का तर्जुमा भी होता है और कमाल के हरूफ का भी होता है। दोनों का तर्जुमा करके हम उसको जुमले का सीक्वेंस सकते हैं। और चाहें तो पहले आपने 2 ज़बर 3 ज़बर का तर्जुमा किया और बाद में कमाल के हरूफ का किया। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे आसान लगता है। फ़ेल माजी और नी बड़ी अहम बात है यहाँ पर ना। कमाल के हरूफ में से ये को जब इस्म के साथ जोड़ते हैं तो ये अपनी असली हालत यानी ये की शक्ल में ही रहता है। इस्म के साथ अभी पढ़ा था ना, ज़ेर लगा दो या ई लगा दो। लेकिन जब इसे फ़ेल 2 ज़बर 3 ज़बर के साथ जोड़ते हैं तो ये ई जो है वो ना मिलाकर, नून मिलाकर नी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे खला का या लगाएंगे साथ में तो काफ के ऊपर ज़बर नहीं रहेगी ना, ज़ेर लग जाएगी। अगर या लग गया तो खला का ई क्या पढ़ेंगे? नहीं हो सकेगा। इसलिए हम पढ़ेंगे खलका नी, नून बीच में सहारा दे रहा है ताकि एक प्रॉपर लफ्ज़ बने। खलका नी, जाअला नी। ठीक, इसी तरह जाअला नी, इसने बनाया मुझे। खलका, उसने पैदा किया, किसे? नी, मुझे। जाअला, उसने बनाया, किसे? नी, मुझे। जो नी है ना, वो इत्तला को पूरा कर रहा है जो हमें मिल रही है उस लफ्ज़ से। अब एक अहम बात आपको बताई जाएगी कि 2 ज़बर 3 ज़बर के सारे अल्फाज कमाल के हरूफ से नहीं जुड़ते। कभी जोड़ के देखें? मिसाल के तौर पर कौन से अल्फाज हैं देखें। कतला, उसके आगे आ गया नी,
قتلنی، اس نے قتل کیا مجھے، اب میں قتل ہو گئی اور اس کے بعد میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس نے مجھے قتل کیا. یہ تو جملہ عجیب سا ہو گیا نا. کامن سینس یوز کریں. یہ صحیح جملہ نہیں بنا. مرا ہوا انسان بتا ہی نہیں سکتا اسے کس نے قتل کیا. ایسے ہی قتل کا، اس نے قتل کیا تجھے. اب بھی مرے ہوئے انسان کو کون بتائے گا کہ تجھے کس نے قتل کیا، ہے نا. اسی طرح قتلہم، اس نے قتل کیا انہیں، یہ ہو سکتا ہے. قتلکم نہیں ہو سکتا. مطلب ہے جو لوگ ہیں قتل ہو چکے ان کو کون بتائے گا کہ قتلکم، تمہیں قتل کیا اس نے، ہے نا. تو ہمیشہ کامن سینس کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے. اور ایسے الفاظ جو ہے نا قرآن پاک میں بھی نہیں آئے ہیں، اس لیے ہم گھوم جائیں گے ایسے الفاظ کو. جب ہم ملائیں گے اوف اللہ، پریشان ہو جائیں گے کہ کیا لفظ بن رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. جیسے اگر میں کہوں ذہبہ، وہ گیا، اب میں کہوں وہ گیا اور آگے لگا دوں نی، کیا بنا؟ سوچو کا لگاؤں گی کیا بنے گا. چلے لبیسا سے ہم ملائیں ہم، کیا بنا؟ ہو گئے نا. آپ گھوم جائیں گے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ایسے الفاظ دیے ہی نہیں ہیں. اسی لیے جو الفاظ دیے ہیں وہ ہماری زبانوں پہ بھی چڑھے ہیں، مطلب بنتا ہے. جو بے وزن الفاظ ہیں وہ نہیں مل سکتے کمال کے حروف کے ساتھ. ان کو ملا کے مطلب خراب ہو جائے گا، لفظ ہی خراب ہو جائے گا. اسی لیے اپنا دماغ بھی ہم نے نہیں خراب کرنا ایسے الفاظ بنا کے، ٹھیک ہے. اب ذرا دھیان سے کامن سینس سے ہمیشہ ملانا ہے. اور ایسے لفظ سوچیں کون سے ہیں جو نہیں ملتے کمال کے حروف سے. سوالات آ گئے، واؤ اتنی جلدی. فعل ماضی کمال کے حروف، سبق نمبر 4. فعل ماضی کن حروف کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ سوچیں. خلقہ کو نا سے ملائیں، کیا بنا؟ جعلہ کو کمال کے حروف ی سے کیسے جوڑیں گے؟ کیا 2 زبر 3 زبر والے تمام فعل کے الفاظ کمال کے حروف سے جڑتے ہیں؟ 3 زبر 2 زبر والے ایسے چند الفاظ بتائیں جو کمال کے حروف سے نہیں جڑ سکتے. جس کو ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے بھی میں نے بتایا دماغ گھوم جاتا ہے کہ کیسے جڑ سکتے ہیں. ایسے الفاظ بتائیں، پہلے ملائیں، پھر ان کو لکھ لیں، پھر آخر میں ان سوالات کے جوابات ویڈیو کے آخر میں ہوں گے تو ضرور ان سے ٹیلی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے گا. اگلا سبق حروف جارہ پریپوزیشنز. حروف جارہ پریپوزیشنز بڑی بار انگلش میں پڑھتے ہیں نا، تو اب آپ نے عربی میں دیکھنا ہے کہ یہ حروف جارہ کون سے ہیں، قرآن پاک میں کون سے استعمال ہوئے. حروف جارہ، یہ حروف جارہ نہ تو اسم ہوتے ہیں نہ فعل، بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتے ہیں. بازر بھی معنی کیا ہے؟ کے ساتھ. من کے معنی سے، ان کے معنی بھی سے، لیکن اس کے معنی بارے میں بھی ہو جاتے ہیں اکثر. مع ساتھ، الا کی طرف، اولا پر، لی لام لی لیے، بینا درمیان. یاد رہے اردو میں حروف جار اور عربی میں حروف جارہ ہیں، اور جارہ کا مطلب ہے زیر. انگلش میں پریپوزیشنز، اردو میں حروف جار اور عربی میں حروف جارہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی کیا سبق پڑھ رہے ہیں؟ حروف جارہ پریپوزیشنز یا حروف جار اردو میں. حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں. عموماً تعداد حروف جارہ کی 17 ہے، جن میں سے 11 قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. کون سے ہیں وہ حروف؟ با زیر بی، تا زبر تا، کاف زبر کا، لام زیر لی، فی، من، الا، علا، و، حتی، ان. آئیں دیکھتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں. حروف جارہ، 11 حروف جارہ کے معنی آپ کو یہاں پہ بیان کیے جائیں گے. بازر بھی، ساتھ، پر، بعوض، بسبب، بدلہ.
اسم، اس کی مثالیں بسم اللہ، بنصر اللہ، بالغیب. تا زبر تا یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لام زیر لی اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، واسطے، ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، للہ، للذکر. اچھا ک اس کا معنی ہوتا ہے کی طرح، مانند، جیسے. جیسے کل حجارت پتھر کی طرح، کل جبال پہاڑ کی طرح. قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں. فی اس کے معنی ہوتے ہیں میں، کسی چیز میں، کسی چیز کے اندر. جیسے فی الجنہ جنت میں، فی الارض زمین میں، فی الکتابی کتاب میں. بی ت لی کا فی 5 ہو گئے. اگلے 6 دیکھتے ہیں. من اس کا مطلب سے، من الاموال، من المسجد، مال سے. مال یہ جو ہے پلورل ہے یہاں پر، مال کی جمع اموال. من المسجد مسجد سے. الا کی طرف یا طرف. اللہ اللہ کی طرف. الجبال پہاڑ کی طرف. اعلیٰ اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں پر، اوپر، مخالف، مقابلے. العرش، علی محمد پڑھتے ہیں نا درود پاک میں. اور واو جو ہے، واو زبر وا، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کا لفظ جو ہم پڑھتے ہیں نا حروف عطف وہ بھی ہے، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. واللہ والشمس. اچھا واللہ والشمسی. واو زبر کے بعد اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر جب ہوتی ہے تو پھر یہ قسم کے لیے ہوتا ہے، اور عموماً یہ صورتوں کے شروع میں آتا ہے یہ واو. حتیٰ اس کے معنی ہوتے ہیں تک، مقررہ، مدت. حتیٰ حین، حتیٰ مطلع الفجر. اچھا پھر ہے ان جو ہے یہ کسی چیز کے متعلق، بارے میں، سے. ان الخمر، ان المیسر. یہاں پر ان کا معنی جو ہے وہ بارے میں یا متعلق ہو جائے گا، شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں. ان الخمر ان المیسر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے نا ان چیزوں کے بارے میں، تو ان کا لفظ یہاں پر میننگ دے رہا ہے متعلق یا بارے میں. امپورٹنٹ بات ہے کہ بینا اس کے معنی ہے درمیان، مع اس کے معنی ہے ساتھ، اندہ اس کے معنی ہے پاس. یہ وہ حروف جارہ ہیں جو کہ اپنے آنے والے، بعد میں آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں، جیسے عند المسجد الحرامی. اچھا آپ نے اکثر قرآن مجید میں کمال کے حروف کے ساتھ لام کو تو جڑے دیکھا ہوگا نا، اور پڑھا بھی ہوگا، جیسے لکم، لی، لکا. تو اسلام کے بھی معنی ہوتے ہیں. جب یہ کمال کے حروف کے ساتھ جڑتا ہے تو لیے کے معنی دیتا ہے، جیسے لکم تمہارے لیے، لہو اس کے لیے. اسی طرح کمال کے باقی حروف کے ساتھ ل کو جوڑ کے ترجمہ کریں. بس یاد رہے کہ لام زبر ہے، لیکن صرف یا کے ساتھ ملاتے ہوئے، کمال کے حروف یا ای کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کے نیچے زیر لگ جائے گا. باقی سارے الفاظ کے ساتھ زبر لگے گا. کم، لنا، لکا، لہو، ٹھیک ہے. لیکن لی لام کے نیچے زیر. جوابات دیکھتے ہیں. سوال کیے تھے نا آپ سے 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی کہتے ہیں. خلقہ کو نا سے ملایا ہے، خلقہ نا، معنی کیا بنے؟ اس نے پیدا کیا. کسے؟ نا کا مطلب ہمیں. پھر ہے جعلہ کو کمال کے حروف ی سے ملانا ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ جعلہ بیچ میں ہم نے لگایا نون کا پل تو بن گیا جعلانی. جعلہ کو نون کا پل لگا کے کیوں ملایا یا کے ساتھ؟ جعلہ کو کمال کے حروف
ی سے ملانے کے لیے ہمیں بیچ میں نون کا پل بنانا ہوگا، کیونکہ یا اپنے سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے 3 زبر والا حرف یا 2 زبر والا حرف متاثر ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ہر صورت فعل ماضی کو کمال کے حروف ای سے ملانے کے لیے نون کا سہارا لینا پڑے گا۔ یاد رہے یہ اصول صرف ی کے ساتھ ہی لاگو ہوگا، باقی کمال کے حروف کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ویسے کے ویسے ہی جڑ جائیں گے ہر حرف کے ساتھ، جس کے بھی ساتھ ہم نے اس کو ملانا ہے۔ پھر اگلا سوال تھا کہ کیا کمال کے حروف تمام 3 زبر والے 2 زبر والے حروف کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ کچھ ایسے الفاظ بتائیں جو کہ کمال کے حروف سے نہیں ملتے، جیسے ہے لبیسا۔ لبیسا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھہرا، تو نی لگا دیں آگے، لبیسا نی وہ ٹھہرا مجھے، یا وہ ٹھہرا میرا۔ یہ کوئی جملہ بنتا ہے؟ کوئی تک بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ قتلا، اس نے قتل کیا، آگے ہو گیا نی مجھے، تو اس نے قتل کیا مجھے، تو میں قتل ہونے کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے مجھے قتل کیا، یہ تو نہیں بنتا۔ لیکن قتلہم، اس نے قتل کیا انہیں، یہ بن سکتا ہے۔ قتلہو، اس نے قتل کیا اسے، یہ بھی بن جائے گا۔ ذہبا، ذہبا، ذہبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی وہ گیا، تو آگے اگر ہم نی لگا دیں گے وہ گیا مجھے یا میرا۔ ذہبا کم نہیں بن رہا نا۔ شریبا، شریبا کا اس نے پیا نی مجھے، اس نے پیا تجھے، اس نے پیا ہمیں، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ دماغ گھوم رہا ہے نا، کیسے کیسے الفاظ کبھی پہلے نہیں سوچے ہوں گے بہت سو نے۔ کچھ ایسے ہیں ذہین لوگ جو پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ نہیں بنتے، لیکن کچھ کے لیے یہ بالکل نیا پوائنٹ ہوگا۔ آمنا، وہ ایمان لایا، آگے ہو گیا وہ ایمان لایا نہ ہمارا، وہ ایمان لایا تمہارا، وہ ایمان لایا ان کا، وہ ایمان لایا اسے، نہیں ہوا نا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو کمال کے حروف سے نہیں جڑتے، کامن سینس استعمال کر کے پھر ہم نے کمال کے حروف سے جوڑنے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو قرآن پاک میں الفاظ آئے ہوئے ہیں نا، وہی ہمارے لبوں پہ بھی چڑھیں گے، منہ کو بھی سجیں گے اور ذہنوں میں بھی بسیں گے۔ ٹھیک ہے، بس کامن سینس استعمال کرنی ہے۔ یہ سبق ابھی باقی ہے، تو بس ذرا سا بریک لیتے ہیں کہ ایک دم تھک نہ جائیں آپ، اسی لیے میں نے آپ کو بریک دیا ہے، تو اس کے بارے میں مزید آپ کو معلومات دی جائیں گی۔ تو فی الحال ہم یوں کرتے ہیں کہ نیا جتنا پڑھا ہے نا ہم نے حروف جارہ، اس کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ ہاں جی، سبق نمبر 6 کے سوالات ہیں۔ حروف جارہ، حروف جارہ سے مراد کون سے حروف ہیں اور جارہ کا کیا مطلب ہے؟ عربی کے حروف جارہ کو انگلش اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ حروف جارہ کی عمومی تعداد جانتے ہیں؟ کتنے ہیں ٹوٹل؟ اور قرآن پاک میں کتنے حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں؟ صرف تعداد لکھنی ہے یہاں پہ۔ یہ لکھیں سارے سوالوں کے جواب، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویڈیو کے آخر میں ان کے جوابات آپ کو ملیں گے، اور پھر آپ نے ٹیلی کر لینے ہیں کہ کوئی غلط ہے تو اس کو صحیح کر لینا اور اس کو یاد کر لینا ہے۔ قرآن پاک میں کون سے 11 حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں؟ ان سب کے نام لکھنے ہیں آپ نے۔ جی، یہ حروف جارہ دیے گئے ہیں بازر بی، تا زبر تا، کاف، لام زیر لی، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ابھی پڑھایا تھا نا آپ کو، تو وہ آپ نے بتانا ہے۔ کیا کمال کے حروف کے ساتھ لام کو جوڑیں تو ہمیشہ لام کے نیچے زیر لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ وضاحت کریں، لام کے نیچے زیر کیوں لگے گی، اور اگر نہیں لگے گی تو کیوں نہیں لگے گی؟ اور سارے جوابات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، سب جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ حروف جارہ پلس کمال کے حروف۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریپوزیشن کے ساتھ کمال کے حروف کو جوڑیں گے، جیسے فی میں، اب اگر اس کے ساتھ میں نے کمال کا حروف یا لگا دیا
تو فی یا مجھ میں، الا الف سے جو آتا ہے الا کا مطلب ہے طرف. تو اگر میں نے کہا یا لگا دیا اس کے ساتھ کمال کے حروف کا تو کیا بن جائے گا؟ الیہ، میری طرف. الا عین سے اعلیٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے پر. اگر میں نے یا لگا دیا الیہ مجھ پر. اب دیکھیں سب کے آخر میں یا آتا تھا، کمال کے حروف کا یا ان کے ساتھ ملا، تو ہم 2 بار یا کیسے لکھتے ہیں جی؟ تو ہم یا کو 2 بار لکھنے کے لیے اس حرف پر تشدید لگا دیں گے، کیونکہ ایک حرف کو 2 بار اگر پڑھا جانا ہوتا ہے تو اس پہ ہم تشدید لگاتے ہیں. جب ان حروف کو یعنی پریپوزیشن کو کمال کے حروف یا کے ساتھ جوڑیں گے تو یا پر تشدید آئے گی، اور ہم کھڑی زبر کو سمپل زبر میں تبدیل کر دیں گے. یہاں پہ معیہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ لفظ نہیں آنا تھا، غلطی سے یہاں پہ ہے. معیہ جو ہے وہ یا والا لفظ نہیں ہے، یہ مع تھا. اس کے ساتھ جب ہم یا کو ملائیں گے تو یا عین کو زیر دے گا، معیہ بن جائے گا. ایک اور اہم بات نوٹ کیجئے کہ جب کسی ایسے لفظ کو کمال کے حروف ہا یا ہم سے جوڑتے ہیں جس کا آخری حرف یا ہو، جیسے فی، الا، الا، یا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو، تو ہا ہی ہو اور ہم کے نیچے بھی زیر ہی آئے گا. جیسے فی ہی، فی ہو نہیں ہوتا، فی ہم. الیہ، الیہم، علیہ، علیہم. یا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو ہا ہی ہو اور ہم کے نیچے بھی زیر آئے گا. جیسے فی ہی، فی ہم، بتایا نا آپ کو پہلے بھی. کفرہم، قولہم وغیرہ. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں منہو، منہم، لیکن فی ہو، فی ہم کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ من کے آخر میں یا نہیں آتا. تو جن حروف کے آخر میں یا زیر نہیں آتا ان کے ساتھ ہا ہی ہو کا ہو لگے گا اور ہم ہی لگے گا. ٹھیک، ہم کو ہم نہیں بنائیں گے. ہم کس کے ساتھ بنائیں گے؟ جن حروف کے آخر میں یا لگا ہوا ہے، فی، الا، الا وغیرہ. اب باری آتی ہے انا اور انا کی. زیر اور زبر کا فرق ہے لیکن میننگ دونوں کے ہیں. بے شک قرآن پاک میں اس طرح استعمال ہوا ہے کہ ان اللہ، ان الانسان، ان الذین، کہیں پر بھی آپ کو اسم پر پیش نظر نہیں آئے گا، مگر معنی وہ پیش کہی دے گا. یہی تو خصوصیت ہے انا کی اور انا کی. انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں کبھی بھی ان دونوں الفاظ کے بعد اسم پر ہم کو پیش نظر نہیں آئے گی. زبر سے ہی ہم پیش کے معنی لیں گے. آگے ہے، اب آپ کو سمجھایا جائے گا ایڈورب. اس کو اردو میں کہتے ہیں ظرف. ایسے الفاظ جو کسی جگہ یا وقت کا مفہوم دیں ایڈورب ہوں گے. یہ اسم ہوتے ہیں، اسے اردو میں اسم ظرف کہتے ہیں، اور یہ کسی اسم یا کمال کے حروف کے ساتھ مل کر آتے ہیں. کچھ ایڈورب جو ہے وہ ہمیں زمانے کا یعنی کہ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے آج، کل، ابھی، کبھی کبھی، اس طرح. اور کچھ الفاظ ہمیں ایڈورب والے جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے پاس، اندہ، پاس، اوپر، فوقہ، نیچے، تحتا. ایسے الفاظ ہیں. یاد رہے کہ یہ ایڈوربز جو ہیں ان سب پر زبر لگی بھی ہوتی ہے. ایڈورب یعنی اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1، وقت کا مفہوم دینے والا اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، اور جگہ کا مفہوم دینے والا اسم ظرف مکان کہلاتا ہے. زمانہ بتاتا ہے کون سا اسم جو کہ وقت کا مفہوم دیتا ہے، ظرف زمان،
اور جو ہم کو جگہ کا بتاتا ہے وہ ہے ظرف مکان۔ اب اس کو آپ کے سامنے الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ جیسے ظرف زمان میں کیا آئے گا، یوما مطلب دن، قبلہ مطلب پہلے، بعدا مطلب بعد میں، دیکھیں سب پہ زبر آیا نا۔ اسی طرح وراء پیچھے، اب کسی چیز کے پیچھے ہوگا نا تو جگہ پتہ چل رہی ہے، درخت کے پیچھے، گھر کے پیچھے، ہے نا۔ خلفہ اس کے معنی بھی پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ فوقا اوپر، بینا دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا، درمیان، امامہ سامنے، تحتا نیچے، حول حول ماحول سے بنا ہے، حولا ارد گرد، مع ساتھ، اندہ پاس۔ قرآن پاک میں سارے اسم ظرف، اس میں ظرف زمان ہوں یا پھر ظرف مکان ہوں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کو کمال کے حروف سے بھی جوڑا گیا ہے۔ تو آپ کو کچھ الفاظ دکھاتے ہیں اور ان کے میننگ بھی دیکھیں کہ کس طرح یہ الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مع الراکعین، مع الراکعین، تو کیا مطلب ہے؟ رکوع کرنے والے راکعین ہو گئے نا، اور مع مانے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پڑھیے نا پوری آیت، ورکعوا مع الراکعین، معکم تمہارے ساتھ۔ اسی طرح ہم نے معنا بھی پڑھا ہے، ہمارے ساتھ، معنا، معہو اس کے ساتھ۔ واو زبر تا زبر، یہ دونوں ایسے حروف ہیں جو کہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا واللہ، اللہ کی قسم، تو ہم ایک اور لفظ کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ تاللہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہی تا زبر یوز ہوا ہے، قسم کے لیے۔ واللیلی کا مطلب ہے اور رات کی قسم، اور والزیتون، زیتون کی قسم، والشمسی، اب یہاں پہ واو کا مطلب جو ہے ہم اور نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے قسم، سورج کی قسم، والنہاری، دن کی قسم، اور دن کی قسم نہیں کہیں گے۔ واو اور تا حروف قسمیہ کے طور پر قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں۔ جی، واو عطف اور واو قسمیہ، قسم کے لیے واو عطف کیا ہے؟ دو جملوں کو، دو الفاظ کو آپس میں ملانے والا، جس کا مطلب ہوتا ہے اور پھر واو زبر الگ سے جب لگتا ہے کسی ایسے اسم کے ساتھ جس اسم کے آخر میں زیر ہو، تو وہاں پر یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ کسی اسم سے پہلے واو اس طرح آئے کہ اس اسم سے سورت کا آغاز ہو رہا ہو تو وہ واو قسمیہ ہوگی۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اور اگر آپ کو کہیں سنگل لفظ واو کے ساتھ نظر آئے اور اسم کے آخر میں زیر ہو تو بھی ترجمہ واو قسمیہ کے حساب سے کریں گے، والشمسی، سورج کی قسم، اور سورج نہیں کہیں گے۔ دیکھ لیں قرآن پاک میں کس طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے، والضحیٰ، چڑھتے دن کی قسم، والسماء ذات البروج، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ یہاں پر بھی واو کا مطلب قسم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف صورتیں، سورہ عصر والعصری سے شروع ہو رہی ہے، سورہ فجر والفجری سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ قسم کے لیے یوز ہوئے ہیں، ان سے پہلے واو ہے اور اسم کے نیچے زیر۔ حتیٰ، تمام پریپوزیشن اسم اور کمال کے حروف کے ساتھ جڑتی ہیں، لیکن حتیٰ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، یہ اسم کے ساتھ ساتھ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی سیم دیتا ہے۔ حتیٰ حین، اس وقت تک، حین معنی ہوتا ہے وقت۔ حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر
तक, हत्ता का मतलब क्या हुआ? तक। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। अच्छा जी, अब ये आपको समझ आ गया होगा कि क़ब्ला बादा फ़ौका वो अल्फाज हैं जो कि हमें वक्त का पता दे रहे हैं, और मा बैना इंदा ये वो अल्फाज हैं जो कि हमें जगह का पता दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स। तो एडवर्ब को और प्रेपोजिशन को अमूमन जो है ना वो मिला देते हैं, और मतलब समझ भी नहीं आता एडवर्ब कौन सा है तो प्रेपोजिशन कौन सा है। तो याद रखिए, एडवर्ब कुरान पाक में 27 हैं और कुरान पाक में 11 प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हुए हैं, और टोटल प्रेपोजिशंस 17 हैं। देखिए यहाँ पर एडवर्ब्स नज़र आ रही हैं, ज़रफ़ ज़मा, ज़रफ़ मकान, क़ब्ला बादा फ़ौका, ये जो हैं ज़रफ़ ज़मा हैं, और मा बैना इंदा ये ज़रफ़ मकान है। कुरान पाक में आपको बहुत से ऐसे एडवर्ब नज़र आएंगे जो कि जगह का या ज़माने का पता देते हैं। आप उनको अलग कर सकते हैं कि कौन से ज़रफ़ ज़मा हैं और कौन से ज़रफ़ मकान हैं, बस आपको उनकी तारीफ़ पता हो कि जो अल्फाज आपको ज़माने का या वक्त का बताते हैं वो ज़रफ़ ज़मा हैं, और जो आपको किसी जगह का तयन कर दें वो ज़रफ़ मकान हैं। सवालात आ गए हैं, देखते हैं। पहले जवाबात हैं हुरूफ़ जारा की। हुरूफ़ जारा कौन से हुरूफ़ हैं? ये वो हुरूफ़ हैं जो ना इस्म हैं ना फ़ेल, मगर दो अल्फाज को मिलाने के काम आते हैं। जारा का मतलब क्या है? ज़ेर। अरबी में हुरूफ़ जारा कहते हैं, इंग्लिश में प्रेपोजिशन, और उर्दू में हुरूफ़ जार कहलाते हैं। हुरूफ़ जारा की अमूमी तादाद कितनी है? 17। कुरान पाक में कितने इस्तेमाल हुए हैं? 11 हुरूफ़ जारा कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। एक ही स्लाइड में कितने सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। हुरूफ़ जारा से मुराद वो हुरूफ़ हैं जो अपने आने वाले इस्म को ज़ेर देते हैं, क्यों कि जार का मतलब ही ज़ेर है। अमूमन तादाद हुरूफ़ जारा की 17 है, जिनमें से 11 कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। कौन से? पूरे आपको बता दिए गए हैं। बी, त, क, ली, फ़ी, मिन, इला, अला, व, हत्ता, अन। ठीक है। अच्छा जी, बा का मतलब क्या है? से या साथ या वजह से। ता का मतलब अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना वल्लाह, वाव को इस्तेमाल करते हैं अल्लाह की कसम के लिए, तो इसी तरह तल्लाही अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल होता है। क, तरह, मानिंद, जैसे। ली का मतलब लिए। ली को कमाल के हुरूफ या से मिलाएंगे तो लाम के नीचे ज़ेर आएगा, क्योंकि या अपने से पहले आने वाले हर्फ को ज़ेर दे देती है, वरना दूसरे हरूफ के साथ लाम पर हमेशा ज़बर ही लगेगी, जैसे लका, लना, लहू, लकुम, लहुम। खा सिर्फ या के साथ लाम के नीचे ज़ेर लगी, वरना हर जगह आप देख रहे हैं ज़बर लगी है। अच्छा जी, और सवालात आपके सामने आ गए हैं हुरूफ़ जारा और इसमें ज़र्फ़ के एडवर्ब और हुरूफ़ जारा। वो कौन से हुरूफ़ जारा हैं जिनके आखिर में या आती है? इन या वाले हुरूफ को कमाल के हुरूफ या से मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी बताएं कि अब इन हुरूफ के मायने क्या होंगे। ये 3 सवालात हैं। अगली स्लाइड के सवालात देखते हैं। अन जमा हु क्या बना? अन जमा हुम क्या बना? फ़ी जमा हु हा या ही क्या लगेगा? फ़ी जमा हुम लग सकता है, अगर लगा तो क्या बना? अन के साथ जब कमाल का हुरूफ हा और हुम मिलाया तो इन दोनों पर पेश आया, लेकिन फ़ी के साथ जब कमाल का हुरूफ हा और हुम मिलाया तो उसके नीचे ज़ेर क्यों आया? यह अब आपने बताना है वजाहत करके। सवालात एक और देख रहे हैं स्लाइड। हा या हुम के नीचे ज़ेर कब लगती है, यानी कि ही या हिम ये कब बन जाता है? इन्ना और अन्ना का क्या मतलब होता है?
انا اور انا کے بعد آنے والے اسم پر کون سی علامت نہیں لگتی؟ یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سوچ کر بتائیے۔ اچھا جی، جوابات آ گئے سامنے جلدی سے۔ فی، الا، علا کے آخر میں یا آتی ہے۔ پوچھا گیا تھا نا کون سے حروف جارہ ہیں جن کے آخر میں یا لگتی ہے؟ فی، الا، علا۔ اچھا، جب ان حروف کو ہم یا کمال کے حروف کے ساتھ جوڑیں گے، ی کے ساتھ یا کے ساتھ، تو کیسے لکھیں گے؟ تو یا کے اوپر تشدید لگ جائے گی، یعنی کہ یا کو 2 بار پڑھا جائے گا، فیا، الیہ، علیہ۔ اور ان کے معنی کیا ہوں گے؟ فیا مجھ میں، الیہ میری طرف، علیہ مجھ پر۔ آگے کے جوابات ہیں، انا اور انا کا مطلب ہے بے شک۔ انا ہمیشہ آیت یا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے یا آیت کے درمیان میں آتا ہے، یہ بھی ان کا فرق ہے۔ انا کے بعد اسم پر کبھی بھی پیش نہیں لگتی، انا کے بعد بھی اسم پر کبھی پیش نہیں لگتی، یعنی کہ ان کے بعد، انا اور انا ان دونوں کے بعد اسم پر کبھی پیش نہیں لگتی۔ اس میں ظرف کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں۔ اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان، دوسری ظرف مکان۔ نام سے ظاہر ہے نا ان کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گی، تعریف کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، ظرف زمان سے، ظرف مکان سے۔ اس میں ظرف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف کی کتنی اقسام ہیں، نام بتائیے۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ 2 مثالیں دیں۔ ظرف مکان کی تعریف بتائیں، 2 مثالیں دیں۔ کیا اس میں ظرف کمال کے حروف کے ساتھ جڑ سکتا ہے؟ اس میں ظرف کمال کے حروف کے علاوہ کس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ واو زبر وا اور تا زبر تا، اس میں ظرف ہے یا حروف جارہ ہے؟ یہ اب آپ نے بتانا ہے۔ واو قسمیہ اور واو عطف میں کیا فرق ہے؟ واو قسمیہ کے بعد اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے، یہ نشانی ہم نے پڑھی ہے واو قسمیہ کی، مگر والضحیٰ میں آخری حرف کے نیچے زیر کیوں نہیں ہے جبکہ وہ بھی واو جو ہے قسمیہ ہے؟ تو ضحیٰ کے اوپر تو کھڑی زبر ہے، نیچے زیر کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے وضاحت سے بتانا ہے۔ سب سوالوں کے جوابات لکھیے اور بس جواب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ٹیلی کیجئے۔ جی جوابات دیکھتے ہیں۔ ایڈورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اسم ہے جو کہ زمانے کا یا وقت کا پتہ دیتا ہے، جیسے قبل الموت، اذا جاء۔ اور ظرف مکان وہ اسم ہے جو کہ جگہ کا پتہ دیتا ہے، جیسے بین قلوبہم، ماراقین۔ اس میں ظرف ایڈورب کمال کے حروف کے علاوہ اسم سے جڑ سکتے ہیں۔ با اور تا یہ دونوں حروف جارہ ہیں۔ قرآن پاک میں 27 یعنی 27 اسم ظرف استعمال ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں، کسی اسم سے پہلے واو اس طرح آئے کہ اس واو سے صورت کا آغاز ہو رہا ہو اور اسم کے آخر میں زیر ہو تو یہ واو قسمیہ ہے، جبکہ واو عطف کا مطلب اور ہے۔ یہ واو 2 اسم، 2 جملوں یا 2 الفاظ کو ملانے کے کام آتا ہے۔ والضحیٰ میں بھی واو قسمیہ استعمال ہوئی ہے، لیکن دوہا پر کھڑی زبر ہے، اس لیے ایسے اسموں پر پیش یا زیر نہیں لگتی، ان کی کھڑی زبر ہی پیش یا زیر کے معنی دے دیتی ہے۔ تو والضحیٰ میں اسی لیے آخری حرف پر زیر نہیں لگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو دیکھ کر سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جب سمجھ میں آ جائے تو ضرور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی میزبان طاہرہ رضوان کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔